अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और प्रोग्राम में हमें साथ रहेगा चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब का। मौलाना साहब, आज आगाज़ में हम जिक्र करेंगे यकजहती का। पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, ये सब मिलते हैं तो एक पाकिस्तान बनता है। लेकिन अफसोस के साथ जो हालिया ऑपरेशन है, खासकर पंजाब के अंदर, एक तासुर आया कि पख्तूनों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। गो के वज़ीर आला पंजाब ने क्लैरिफिकेशन दिया कि और इस तासुर को रद्द किया है, लेकिन इसके बावजूद वो कौन से अनासिर है जो तफरका पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए करना क्या होगा? हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से आज एक बात करना चाहता हूँ, आपसे बात करने से पहले। सही। और वो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बग़ैर किसी सूबे के, बग़ैर उन लोगों के जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। पख्तून ना हो, बलोच ना हो, पंजाबी ना हो, मुहाजिर ना हो, सिंधी ना हो, कश्मीरी ना हो, ये सब मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। ये जो एक गलत फहमी पैदा हुई, और मुझे खुशी है कि वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले में फौरी कदम बढ़ाया, और उन्हें बढ़ाना चाहिए था। असफंदयार खान साहब को उन्हें फ़ोन करना चाहिए था, इसलिए कि अगर कहीं पे ये तासुर आ रहा है कि कोई पठान, कोई बलोच, कोई पंजाबी, कोई सिंधी, उस पर दूसरे सूबे अपनी ज़मीन तंग कर रहे हैं, तो उस तासुर को दूर करने के लिए पूरी क़यादत को आगे आना चाहिए। सही। हम पाकिस्तान मजबूत तब होता है जब पाकिस्तान में रहने वाले मजबूत हों, और पाकिस्तान में रहने वाले मजबूत तब होते हैं कि जब वो आसानी से, आराम से एक दूसरे के पास आ जा सके। बदकिस्मती ये है या खुशकिस्मती, जो भी कहें आप इसे, इस वक्त तो बदकिस्मती है कि हमारे पास 20 लाख अफगान मुहाजिरीन हैं जो पश्तो ही बोलते हैं, जो पख्तून लिबास ही पहनते हैं, जिनकी रिवायात भी पख्तून है, रहन सहन भी वैसा है, और जो आजकल खुद को शमला आवर भेजा जा रहा है वो भी पख्तून भेजा जा रहा है, वो भी अफगानिस्तान से आ रहा है। पहले इससे कैफियत मुख्तलिफ थी। पहले कभी पंजाबी होता था, कभी मुहाजिर होता था, कभी सिंधी होता था। मकसूद किसी कौम की तौहीन नहीं, सूबे की बात कर रहा हूं कि उसकी रहना, उसकी रिहाइश, उसका उन इलाकों का होता था। अब अगर हम देखें कुछ वाक़यात जो तसलसल से हुए, तो उसमें नज़र ये आया कि इस्तेमाल करने वाला तो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन इस्तेमाल होने वाला वो अफ़गानिस्तान से आ रहा है, और उसको जो उसका हैंडलर है, सहूलतकार है, जो भी है, वो उस रूप में है कि जो पख्तूनों का रूप नहीं है, लेकिन उसने पख्तूनों का रूप धारा हुआ है। तो इस वजह से अगर कहीं किसी जगह पर ऑपरेशन की वजह से कोई मुश्किल पैदा हुई है या कोई दिल आज़ारी हुई है, तो मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं है कि उस पर क़यादत बैठ के बातचीत करे और मामले को हल करे। पख्तून हमारी शान है, पंजाब की आन और शान जो है वो पख्तून, खैबर पख्तूनख्वा से है, वो सिंध से है, वो बलूचिस्तान से है, वो आज़ाद कश्मीर से है, वो गिलगित बल्तिस्तान से है। हम बड़े भाई हैं, हमें बड़े भाई का किरदार अदा करना है, और बाज़ औक़ात बड़े भाई के ऊपर कुछ सख्त वक्त भी आ जाता है, तो वो ये नहीं करता कि अपने छोटे जो होते हैं उनको परों के नीचे से निकाल दे या उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दे। उसका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो खुद खड़ा हो के मुश्किल अपने ऊपर ले और अपने छोटे भाइयों को बचाए। हमने हमेशा ये किया है, पंजाब ने हमेशा ये किया है। असबियत की बात जो करने वाले हैं उनके लिए एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान नाम है खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान नाम है पंजाब का, पाकिस्तान नाम है गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान नाम है सिंध का, पाकिस्तान नाम है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान नाम है आज़ाद कश्मीर का। कोई ये खुशफहमी में न रहे कि वो इससे फ़ायदा उठाएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की वहदत, इत्तेहाद के ऊपर पाकिस्तान की सियासी और मजहबी क़यादत कभी भी
کمپرومائز نہیں کرے گی. اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں انہیں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. ہمارے پولیس کے جوانوں کو, ہمارے سلامتی کے اداروں کو ایک اثر نو. اب تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ تعاون بڑھ رہا ہے. ہم آگے بات کریں گے یہ رد الفساد کے حوالے سے. بالکل کریں گے مولانا صاحب, لیکن جو خان صاحب کی تنقید اس معاملے میں سامنے آئی, پیپلز پارٹی کے اعتراضات سامنے آئے, اس طرح کے بیانات دینا درست تھا, صحیح تھا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات اسفندیار خان بھی بیان نہ دیتے, ایک ٹیلی فون شہباز شریف کو کر لیتے یا شہباز شریف صاحب انہیں کر لیتے, کچھ اخباروں میں آ رہا تھا, تو یہ معاملات, میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری کسی چھوٹی سی غلطی کا بڑا سا فائدہ اٹھائے. ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک اور احساس کرنا چاہیے. ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی آواز آ رہی ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی ہرگز یہ پالیسی نہیں ہے, پاکستان کی فوج کی, رینجر کی, سلامتی کے اداروں کی ہرگز یہ پالیسی نہیں تھی. اگر کسی نے وہ پمفلٹ تقسیم کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس نے غلط کیا, اور پھر انڈیویجولی ایکٹ اس کو کہا جا سکتا ہے, اس کو ذاتی. آپ دیکھیں ابھی یہاں سے ہم باہر نکلے, ہر جگہ ریڑیاں کھڑی ہیں, ہمارے بچے ہیں, اور موسم بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں, فوج کے اندر ہیں, ہر شعبے کے اندر پختونوں کا بڑا کردار ہے. بھئی یہ پاکستان قائم ہی تب رہے گا جب ہم سب اکٹھے رہیں گے. اگر ہم نے لڑنا شروع کر دیا تو پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو بچانے کے لیے کون آگے آئے گا؟ ہم پاکستان کے فرزند ہیں, ہم پاکستان کے بیٹے ہیں, ہم نے پاکستان پہ جانے دینی ہے. وہ پختون خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے, وہ بلوچستان کا ہے, وہ پنجابی ہے, وہ سندھی ہے, مہاجر ہے, گلگت بلتستان کا ہے, کشمیری ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان ہمارا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب بلوچستان کے اندر ہندوستان نے, میں نام لے رہا ہوں, ہندوستانی راہ نے وہاں پنجابیوں کا قتل عام کروایا, تو کوئی پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو؟ نہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بلوچی بھائی ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر رہے, یہ کروائی جا رہی ہے. اسی طرح کچھ قوتیں یہ چاہتی ہے کہ اس ایشو کو اٹھائیں کہ جناب پنجاب میں تو پختونوں کا داخلہ بند ہو رہا ہے, پنجاب میں تو پختونوں سے زیادتی ہو رہی ہے. ہرگز ایسا نہیں, بلکہ چاہیے, میری تجویز ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے آفس میں یا رانا ثناء اللہ صاحب کے دفتر میں یا کوئی اور جو ان کے معتبر ساتھی ہوں, ایک سیل بنا دے, اور یہاں جو پنجاب میں رہنے والے پختون لیڈر ہیں, پختونوں کا آپس میں ہر جگہ بڑا اتحاد ہوتا ہے, ان کو بلا کے ان کو کہہ دیں کہ یہ سیل آپ کے ساتھ کام کرے گا, اگر کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کو حل کریں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی کہ معاملے کو اچھالنے سے بہتر ہے کہ بیٹھ کے بات کر لی جائے. اچھالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, مسئلہ خراب ہوتا ہے. اور ہمیں اس وقت جس طرح دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے, ہمیں اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب اس کو دیکھتے ہوئے جو دشمن کی سازش ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے نا, کہ وہ کس طرح سے پلاننگ کر رہا ہے. وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ٹارگٹ کیا جائے, فرقوں میں ان کو بانٹا جائے. میں آپ کو بتاؤں 1985-86 سے ایک پلان بنایا گیا کہ پاکستان کو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم کرنا ہے, پاکستان کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنا ہے, پاکستان کی جڑوں میں ہم نے فرقہ وارانہ تشدد لے کے جانا ہے. الحمدللہ پاکستان کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جب 90 کی دہائی میں عروج پر پہنچی قتل و غارت گری, ایک طرف شیعہ کو بے گناہ قتل کیا جا رہا تھا, ایک طرف سنی بے گناہ قتل ہو رہے تھے, اس وقت پاکستان کی مذہبی قیادت بیٹھی, ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی. مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں اس کے بانی ممبر تھے, میں بھی اس کا بانی ممبر تھا. اس میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تھے, علامہ ساجد نقوی تھے, یہ سارے, مولانا عبدالستار نیازی تھے, مولانا شاہ احمد نورانی, قاضی حسین احمد, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. ان سب لوگوں نے مل کر ایک ضابطہ دیا. آج بھی اس ملک میں وہ ضابطہ نافذ ہو جائے تو یہ جو ہمیں کبھی کبھی فرقہ وارانہ مسائل پر الجھتے ہیں ہم, یہ بھی پیدا نہ ہو. پاکستان دیکھیں, میں آج آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے ایک پلاننگ کی گئی تھی, اس میں کچھ ہمارے دانشتہ یا نادانشتہ طور پر کچھ مذہبی سیاسی لوگوں کو شامل کیا گیا تھا کہ پاکستان کو بھی اس سمت لے جایا جائے جہاں آج شام اور عراق ہے, جہاں آج یمن کھڑا ہے. لیکن پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت یکجا ہو گئی اور انہوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا.
ہمیں ہر لمحہ اس کا احساس کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے رد الفساد، تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں اس کا رخ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ میں آج کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اہم ترین ذمہ داران سے میں نے رابطہ کیا، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر بہت سی جگہوں تک. صحیح. وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دشمن نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ سکول ہے، نہ داڑھی والا ہے، نہ پگڑی والا ہے. جو دہشت گردی کرے گا اور جو دہشت گردوں کا سہولت کار بنے گا ہم اس کے خلاف ایکشن کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو معاون ہوگا، اور یہ پالیسی مولوی کے لیے بھی ہے، غیر مولوی کے لیے بھی ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں. میں آج آپ کو بتاؤں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کتنا ہوا یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن لگ رہی ہے رہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان صرف داڑھی والے، مدرسے والے، مسجد والے کے لیے ہے. رد الفساد کے بعد یہ صورتحال بدل گئی ہے اور بدل رہی ہے کہ نہیں. جو پاکستان میں 25-26 ہزار مدارس ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے، یہ اسی پروگرام میں کہا ہے کہ آپ مدرسے سے ڈائریکٹ رابطہ کریں انتظامیہ، گراس روٹ لیول پر. صحیح. جب انتظامیہ کا مدرسے کا رابطہ ہوگا تو ایٹومیٹکلی جو ہے معاملات درست ہو جائیں گے. جب محتمم کا اور مقامی ایس پی اور ایس ایچ او کا آپس میں ربط ہوگا تو کوئی ایسا پرابلم پیدا نہیں ہوگا کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ دہشت گردی کے سبب بنا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذہبی سیاسی قائدین کو معاملات پہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں، ہم نے پچھلی مرتبہ ابھی بات کی تھی، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ فوجی عدالتیں جمہوری معاشروں میں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی، لیکن جناب والا ان جمہوری معاشروں میں ججوں کے گھر میں دہشت گرد آ کے نہیں بیٹھتے. ان جمہوری معاشروں میں کوٹوں کے اندر بم لگا کے فیصلے نہیں کیے جاتے. درست. آپ اپنی عدلیہ کے لیے اصلاحات لائیے، آپ اپنی عدلیہ کو مضبوط کیجئے. یہ پارلیمنٹ کا کام تھا جو نہیں کیا پارلیمنٹ نے، کرنا چاہیے. یہ خالی نواز شریف صاحب کا کام نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا بھی ہے، یہ باقی قیادت آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہے، باقی قیادت کا بھی ہے. یہ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں کیا گیا. جب آپ نے نہیں کیا تو بامر مجبوری ہے. لیکن فوجی عدالت بھی اگر ہم دیکھیں وہ بیچارے فیصلے سناتے ہیں آگے، جناب وہ پڑے ہوئے ہیں. آپ اس پہ زیادہ بات کریں گے پھر آپ کو مجھے عدالت اور بھی بہت سے ایشوز ہیں مولانا صاحب جس پہ بات کرنی ہے، اور یقیناً دہشت گرد کا کوئی مذہب، فرقہ، کسی بھی اس کا شعبے سے تعلق نہیں ہوتا. دہشت گرد ہوتا ہے. ناظرین دیگر اہم ایشوز پہ بھی بات ہونی ہے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ناظرین آپ کو کہیں کہ خوش آمدید. مولانا صاحب بات کر لیتے ہیں ECO کانفرنس کی، اور 13واں سربراہ اجلاس تھا جس کی میزبانی اس بار پاکستان نے کی ہے، اور تمام جو رکن ممالک تھے ان کی جانب سے اس امر کو خوشائند اقدام قرار دیا گیا ہے خطے کی مجموعی ترقی کے لیے اور جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت سب سے اس کو صدمہ پہنچا ہے اس کانفرنس سے وہ بھارت ہے؟ بالکل. آپ دیکھیں کہ بھارت کو بھی صدمہ پہنچا ہے، اور افغانستان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں اس نے بھی بھرپور وفاداری دکھائی ہے. اس نے اپنا بھارت سے تعلق نبھانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ ہم نے یہ بات پچھلی بار کہی تھی کہ افغانستان کو یہ احساس رکھنا چاہیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہر صورت اپنے بھائیوں کی اس انداز میں میزبانی کی ہے کہ جسے آپ بھول ہی نہیں سکتے ہیں. افغان عوام کو اب سوچنا چاہیے یہ بات. افغان حکومت کی بات نہیں ہے یا وہاں جو ذمہ دار ہیں ان کی بات نہیں ہے. ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے معاش کا بھی معاملہ ہندوستان سے چلتا ہے، اور ان کے بچے، باقی معاملات، ان کی تعلیم، وہ بھی ہندوستان سے بڑے بڑے ذمہ داروں کے وہ وابستہ ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا ترکی بھی تھا، ایران بھی تھا، باقی ممالک جتنے تھے وہ بھی تھے، اور سب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور بڑا ہی میرا خیال آذربائیجان یا اس طرح کسی ملک نے کہا ہے کہ اس سال کو اسلام کا سال اور امت کا سال اور اسلام کی جو پیغام امن ہے اس کا سال بنایا جائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم قائدین کا یہاں جمع ہونا اور ایک واضح پیغام دینا اس بات کا واضح اظہار ہے کہ پاکستان تنہا نہیں ہے.
ہندوستان جو پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا مودی سرکار جو ہے وہ کوششیں ناکام ہو گئی، وہ اپنی ساری کی ساری جو کوششیں کر رہی ہیں پانی پھر گیا، وہ اس پر پانی پھر گیا ہے. اور ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ کو، وزیر اعظم ہاؤس کو اس معاملے پر جو ہے وہ مزید توجہ دینی چاہیے. وزیر خارجہ ایک ہونا چاہیے، یہ مطالبہ ہے اور لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں رکھنا انہوں نے وزیر خارجہ، تو پھر وہ کم از کم عرب ممالک جو ہیں یا اسلامی ممالک جو ہیں ان کے لیے ایک اپنا ایڈوائزر مقرر کر لیں. جس طرح سرتاج عزیز صاحب کو رکھا ہوا ہے، ایک دو اور وقت کی ضرورت بھی ہے جو ہے ان کو رکھ لیں تاکہ وہ معاملات اور حالات کو دیکھیں. اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو اس میں بہتری اس وقت آ سکتی ہے. میں آپ کو بڑا کلیئر کروں، جب افغانستان خود فیصلے کرے گا. جب تک افغانستان ہندوستان یا کسی اور کے کہنے پر فیصلے کرتا رہے گا، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس وقت تک بدامنی پھیلے گی. عمل لانا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بات کرنی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو یہ بات سوچنی ہوگی. اور مول صاحب، افغانستان وفاداری بھارت کے ساتھ تو نبھا رہا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس طرح کے اقدام کر کے؟ صرف پاکستان کے فائدے کے لیے تو یہ کانفرنس نہیں تھی، اس میں تو پورے خطے کی بات تھی. تجارت کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے، چیلنجز دہشت گردی سے متعلق، یہ تمام چیزیں زیر بحث لائی گئی. بالکل، دیکھیں یہ سب کا مفاد ہے. اس خطے میں امن آئے، اس خطے میں خوشحالی آئے، سی پیک چلے، باقی چیزیں ہوں. اس میں ایران کا بھی مفاد ہے، اس میں ترکی کا بھی مفاد ہے، اس میں ایشیا ممالک کا بھی مفاد ہے، افغانستان اور انڈیا کا بھی مفاد ہے. اگر یہ جو ہم ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے یا کچھ اور ملکوں کی طرف سے جو ان کے پشت پناہ ہیں، یہ کھیل بند ہو جائے تو اس ملک کی عوام کو ترقی ملے گی. اگر ہم اسلحے کی دوڑ چھوڑ دیں تو پاکستان، ہندوستان، اس خطے کے لوگ جو ہے خوشحال ہوں گے. پاکستان میں لاہور میں مار روڈ پر میرا خیال ہے 100 یا 200 لوگ سوتے ہوں گے رات کو. آپ دلی اور بمبے کی سڑکوں پہ دیکھیے جہاں لاکھوں لوگ سوتے ہیں. نریندر مودی کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، افغانستان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان کی اپنی رٹ نہیں ہے. ہمیں تو وہ کہتے ہیں بہت کچھ، ان کی اپنی رٹ نہیں ہے ان کے کئی علاقوں میں. اور افغان طالبان ہمارا معاملہ نہیں ہے، نہ وہ پاکستانی طالبان ہے، یعنی ہمارے پاکستانی ہیں، وہ تو آپ کے ہیں. آپ ان سے بات کریں، ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں بھی نہیں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس سے پاکستان کو تقویت ملی ہے. ہندوستان کے وہ پراپوگنڈا جو ہے بہرحال وہ زائل ہوا ہے کہ پاکستان تنہائی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان تنہا نہیں ہے، نہ تنہائی کی طرف جا سکتا ہے. صرف ہمیں اپنی پالیسیوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور مول صاحب، آج کچھ ایران کی جو مداخلت ہے پاکستان میں، اس کے بھی کچھ پروف سامنے آئے ہیں. چیئرمین فشریز ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کی انٹروگیشن رپورٹ کے اندر انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں کہ عزیر بلوچ کو کس طرح سے ایرانی پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، کس طرح سے اسے پولیس کی گاڑی لے جاتی تھی اور پھر چابہار پورٹ کے اوپر اسے پہنچایا جاتا تھا ایرانی پولیس کی گاڑیوں کی جانب سے. دیکھیے یہ بڑے حساس معاملات ہیں. پہلے آپ کو وہ یاد ہے وہ جو گلبھوشن تھا، کلبھوشن یادو جی، اس کا بھی ایران ہمارا پڑوسی ہے. پھر ہماری بنیاد کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، وہاں مسلمان رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، ہم احترام کرتے ہیں. لیکن ایک اور بھی پچھلے دنوں کوئی جو ہے ٹاپ 10 مارا گیا تھا، اس کا شناختی کارڈ بھی ایرانی نکلا. تو ایرانی قیادت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. بہرحال پاکستان کی سلامتی کی بات آئے گی تو ہم بات کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کی بات آئے تو ہم بات نہ کریں. یہ بات ہوگی. اگر یہ نچلے لیول پر ہے تب دیکھا جائے، خفیہ اداروں کے لیول پر ہے تب دیکھا جائے، حکومتی پالیسی ہے تو اسے تبدیل کیا جائے. اور حکومتی سطح پہ مول صاحب رابطوں کا ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہو سکیں؟ جتنے فاصلے ہوں گے اتنی غلط فہمیاں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت تو ہونی چاہیے. آپ دیکھیں، ابھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں عادل الجبیر، وہ عراق گئے. عراق میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی. عراق حکومت کے ساتھ اور سعودی حکومت کے درمیان داعش کے خلاف آپس میں تعاون کو بڑھانے پر بات ہوئی. روحانی صاحب جو ہیں ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ عمان گئے، پھر وہ کویت گئے.
اس وقت ایک وفد ایران کا سعودی عرب میں بیٹھا ہے جو حجاج کو ڈیل کر رہا ہے. بات چیت آپ کو ٹیبل پہ آ کے کرنی ہوتی ہے. بات چیت آپ سازشوں سے معاملات کو حل نہیں کر سکتے. اگر آپ سازشوں سے معاملات کو حل کرنے جائیں گے اس سے نقصان ہوگا. یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ کس لیول کا معاملہ تھا. ایرانی حکومت کو دیکھنا چاہیے, ایران کے اداروں کو دیکھنا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے. کبھی گلبھوشن, کبھی عزیر بلوچ, کبھی کوئی اور. آخر کون ہے وہاں بیٹھا ہوا جو پاکستان اور ایران کے تعلق, یہ کوئی خالی ہمارے خلاف سازش نہیں ہے, یہ ایران پاکستان تعلقات خراب کرنے کی بھی سازش ہے. جب ہمیں یہ اطلاع ملے گی کہ ہمارے گھر میں آگ پھینکنے والا جو ہے وہ ہمارے پڑوسی کے پاس بیٹھا ہے, میرے بھائی کے پاس بیٹھا ہے, میرے ساتھ والے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, میرے عزیز کے پاس بیٹھا ہے, تو پھر تکلیف ہوتی ہے. دشمن کو انسان پہچانتا ہے, اس سے مقابلہ کرتا ہے, لیکن جو بھائی کی دوست کی صورت میں دشمن ہو وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ نقصان جو پہنچتا ہے وہ دشمن سے نہیں پہنچتا, وہ منافق سے اور جو دوست کے بھیس میں چھپا ہوا ہوتا ہے اس سے پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب, اور بھی بہت سے ایشوز ہیں. آپریشن الفساد ہے اور اس کے علاوہ پاک افغان تعلقات ہیں, دیگر ایشوز بھی ہیں, ان پہ بھی بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید. مولانا صاحب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں جاری آپریشن رد الفساد کی. اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ قوم تو متحد ہے اور یکجہتی کا اظہار قوم نے کر دیا ہے, لیکن رہنما کچھ تذبذب کا شکار دکھائی دیتے ہیں. وہ کھل کے بیانات نہیں دے رہے اور یکجہتی کا اظہار جس طرح ہونا چاہیے وہ اس معاملے پہ دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے بات یہ, یہی پرابلم پہلے ہے. قومی ایکشن پلان پہ بھی یہی مسئلہ تھا. آپریشن ضرب عضب ایک کامیاب ترین آپریشن ہے, لیکن جو قومی ایکشن پلان ہے اس پہ ہمیں کارکردگی پنجاب میں صرف ملک کے سلامتی کے اداروں ISI, IB اور CTD ان کے جو کام تھے انہوں نے اپنے کیے ہیں, جو بھی اس کو آپ کہیں کم یا زیادہ. باقی صوبوں نے تو یہ بھی نہیں کیے, اور اس کے علاوہ جتنے کام تھے وہ نہیں ہوئے. اس کی وجہ کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فوج کی ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان میں امن فوج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, پاکستانی قوم کی ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو یہ فوج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کی ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان کے اندر سے فرقہ وارانہ فساد اور تشدد ختم ہو یہ فوج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ قوم کی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ قوم کو کے ساتھ لے کے نہیں چلتے سیاسی قیادت جو ہے, اور اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. فوج یہ کہتی ہے ہم محنت کرتے ہیں, فوج کے جوان شہادتیں دیتے ہیں قبائل میں آپریشن پر, فوج کے جوان شہادتیں دیتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, پولیس کے جوان, ہمارے سلامتی کے اداروں کے. آنرشپ سیاسی قیادت کو لینی ہے. یہی نظر آ رہا ہے. بڑی بدقسمتی سے میں یہ بات کہوں گا کہ آپریشن رد الفساد جو ہے اس کے حوالے سے جو زور و شور سیاسی قائدین کی طرف سے اور حکومتی وزراء کی طرف سے نظر آنا چاہیے تھا وہ اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ کوئی ناراضگی ہے, وجہ کیا ہے؟ اگر اس طرح سے نیشنل ایکشن پلان کی طرح اس میں بھی کوتاہی برتی گئی تو پھر مقاصد تو حاصل نہیں ہو پائیں گے. دیکھیے ناراضگی کی بات نہیں ہے, احساس کی بات ہے کہ آپ کو احساس کتنا ہے. آپ دیکھیں ابھی یہ ہو رہا ہے لاہور میں جو فائنل میچ جو ہونا ہے, جی ہاں PSL کا فائنل, کل آرمی چیف نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا گڈ جیسے سامنے آیا اور جناب باجوہ نے کہا کہ بتائیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں, ہر طرح سے تعاون کریں گے. کیا یہ نچلے لیول تک پیغام جا رہا ہے کہ آپریشن رد الفساد ہے کیا, کیسے روکنا ہے؟ اگر تو آپ نے وہی رکھنا ہے جو پہلے تھا کہ چند لوگوں کو بند کر دو, چند سپیکروں کو بند کر دو اور اس کے بعد جو چاہے کرتا رہے, تو پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. نیکٹا جو ادارہ ہے, جی ہاں, میں آج آپ کو بتاؤں سخت جان کی معلومات ہیں کہ نیکٹا نے پاکستان کے مختلف شہروں جن میں فیصل آباد ہے اور لاہور ہے اطلاعات بھیجی ہیں کہ کچھ لوگ ان کے نام دیے ہیں کہ یہ لوگ بتے وصول کر رہے ہیں. اچھا,
اب اس میں آگے ایکشن جو ہے وہ حکومت کو کرنا ہے, وہ یہ پولیس کو کراچی کرنا ہے. والی وبا یہاں پہ بھی پہنچ ہاں رہی ہے. کراچی آپ دیکھیں صورتحال بدلی ہے تھوڑی سی. صورتحال یہ بدلی ہے کہ کراچی میں بتہ لیا جاتا تھا, ایم کیو ایم کا نام آتا تھا, باقی جماعتوں کا آتا تھا. اب وہاں بتے کی جگہ چندہ آ گیا ہے. اور پنجاب میں بھی آپ اگر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مذہبی جماعتیں بھی نہیں, کالعدم جماعتیں یا کچھ مذہبی مذہب کے روپ میں جو کچھ لوگ لبادہ اوڑے ہوئے, وہ چندے کے نام پہ بتہ بھی وصول کر رہے ہیں, وہ اپنی عدالتیں بھی لگا لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی آج میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس کہ پنجاب میں کوئی سہولت کار نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے. اگر واقعی ہی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اس سے اچھی کون سی بات ہے. پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. آپ نے ابھی تک کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنایا, آپ کو کاؤنٹر نیریٹو ابھی بنانا ہے. آپ نے ابھی تک جو ہے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جس راستے سے آپ قوم کو ایک جگہ کھڑا کر کے ایک نیریٹو دے سکیں. دہشت گرد اپنے نیریٹو میں جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہیں. وہ اپنا نیریٹو سوشل میڈیا کے ذریعے باقی ذرائع سے پھیلا رہے ہیں. جو آپ کا نیریٹو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کہاں ہے حکومت کی؟ میرا خیال ہے پہلے تو توجہ پاناما کی طرف تھی, اب پاناما کے فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب وہ فیصلہ آ جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ توجہ کس طرف جاتی ہے. خالی سارے کام آپ کی فوج نے نہیں کرنے ہیں, خالی سارے کام آپ کے ملک کے سلامتی کے اداروں نے نہیں کرنے ہیں, کچھ کام آپ کو بھی کرنے ہیں, کچھ کام اس ملک کی سیاسی اور مذہبی قیادت کو بھی کرنے ہیں, اس کی طرف توجہ دینی ہے. اور صاحب جو آپ نے بھتے کی پرچیاں موصول ہونے کا ذکر کیا ہے, بڑا سنگین معاملہ ہے, اس پہ کوئی فوری ایکشن ہو رہا ہے, سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس پہ کچھ تو غور و فکر ہو ہی رہا ہوگا, لیکن جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق جو ہے ابھی اس پر کچھ چیزیں پروسیس میں ہیں, کچھ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ نیکٹا کی طرف سے جن لوگوں کے بارے میں معلومات ہیں ان کے بارے میں جلد فیصلہ کرے, تحقیقات کرے, پتہ کرے, اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس پر ہاتھ ڈالا, اس کو جڑ پکڑنے سے پہلے ختم کیا جائے. موسیٰ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی وابستگیاں تھیں جس کی وجہ سے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا رہا. یہاں تو کوئی ایسی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کمزور آدمی کچھ نہیں کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. غریب آدمی کچھ نہیں کرتا, کرتا وہی ہے جس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو, وہی آنکھیں دکھاتا ہے. ادروائز غریب بیچارے نے کیا ہے جو اپنی روٹی کے محتاج ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس طرح جڑوں کو کاٹنا ہوگا ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں سے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا صاحب, دہشت گردی ہو یا انتہا پسندی پوری دنیا کو ہی اس کا سامنا ہے, لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سربراہان ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کا سامنے آنا کتنا ضروری ہے؟ شاہ سلمان نے بھی بیان دیا اس کے خلاف متحد ہونے کا, کتنا مثبت سمجھتے ہیں اس اقدام کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف, بلکہ اس میں ایک اور اچھی بات کہی گئی کہ دہشت گردی کو اسلام اور مسلمانوں سے نہ جوڑا جائے. یہ بہت زبردست بات ہے. شاہ سلمان بھی آج کل دورے پر ہیں, پہلے وہ ملیشیا گئے ہیں, اب وہ انڈونیشیا میں ہیں, انہوں نے بھی آج یہی بات کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا تھا کہ اسلامی دہشت گردی, اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ماضی کی نسبت اس مرتبہ مسلم قائدین, خواہ وہ ترکی کے صدر ہوں, خواہ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہوں, خواہ پاکستان ہو, مسلم جو حکمران ہیں انہوں نے اس طرف توجہ کی ہے, انہوں نے اس کے بارے میں بات چیت شروع کی ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, بڑی مثبت بات ہے کہ عالمی دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ دہشت گرد ہوتا ہے, اسلام کے ساتھ اس کو جوڑنا, خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. جس طرح ہم کینیڈا کی مسجد میں یا امریکہ میں جو مسجدیں جلائی جا رہی ہیں, یہ پچھلے چند ماہ کے دوران اہم ترین امریکہ میں مسجدوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں. 2 مسجدیں ٹیکسس میں جو ہے وہ
چلائی گئی ہیں، باقی سارا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ دہشت گردی نظر نہیں آتی مولانا صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی چیز نظر نہیں آئے گی. آپ کو دونوں آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں رواج یہ ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھا جائے. پھر طاقتور ہو تو پھر اپنی طاقت کے زوم میں ہوتا ہے. مسلمانوں بیچاروں نے کیا ہے؟ اگر مسلمان دہشت گرد ہوتے تو آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہاں دہشت گردی کی ہے مسلمانوں نے؟ آپ نے بم مار مار کے عراق تباہ کر دیا، افغانستان تباہ کر دیا، لیبیا تباہ کر دیا. آپ شام عراق کا آپ نے برا حال کر دیا. کشمیر پہ آپ بات نہیں کرنے کو تیار، فلسطین پہ آپ بات کرنے کو، پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں. ہمارے بچے سمندروں میں مر رہے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی آبرو ریزیاں کی جا رہی ہیں شام میں اور عراق میں اور جو ہے فلسطین میں اور کشمیر میں، پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں. تو مولانا صاحب ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کو، ایسے تعصب پسند حکمرانوں کو شے ملتی ہے، وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، زہر گھولتے ہیں. یہ سب سے بڑی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہے. اب آپ نے ایک بنایا ہے تحالف الاسلامی عسکری، جو اسلامی عالمی عسکری اتحاد ہے. اللہ کرے اسی طرح ایک فکری اتحاد بنے، ایک نظریاتی اتحاد بنے. مسلمان اپنے مسائل کو خود حل کرنے کا سوچے، ہم غیروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی طرف دیکھیں. جب یہ معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. مایوسی نہیں ہے لیکن دکھ ضرور ہے. وہ دکھ اس بات کا ہے کہ مسلم دنیا کے پاس بے انتہا وسائل ہیں. ہم تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں. ہمارا ہی بچہ ہوتا ہے وہ امریکہ میں جا کے امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو ہم اچھی تنخواہ نہیں دے پاتے، اچھی سہولتیں نہیں دے پاتے. ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی، بالکل توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخر میں مولانا صاحب کچھ بات ہو جائے پی ایس ایل کے بخار کی، جو کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے. پہلے یہ بتائیے کہ میچ دیکھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لاہور قلندر جو ہے وہ تو ہار گئی، تو ہم لاہور والے جو ہے، لیکن لاہوری استقبال کریں گے سب کا. صحیح ہے انشاءاللہ. دیکھیں عمران خان صاحب اور کچھ دوسرے حضرات جو بات کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ قوم کو کوئی تو موقع دینا چاہیے. خوشی کا موقع ملا ہے، سبھی خوش ہیں. میرا خیال ہے سڑکوں پہ نکلے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب بھی جا رہے ہیں میچ دیکھنے، 500 کا ٹکٹ. خود خان صاحب کو جانا چاہیے. اگر میری بات خان صاحب تک پہنچے، آصف زرداری صاحب تک پہنچے، تو انہیں بھی جانا چاہیے. میاں نواز شریف بھی کرکٹر ہیں، انہیں بھی جانا چاہیے. یہ تو نجم سیٹھی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی چڑیا کو سب کے پاس بھیجیں. تو مولانا صاحب آپ ہی کوئی کوشش کر لیں ان ساروں کو اکٹھے لے کے جانے کی. یہ دیکھیں بات یہ ہے، ہم بھی یہ کہیں گے، یہی کوشش ہماری یہی ہے، یہاں سے پیغام جائے کہ آپ سب جب وہاں ہوں گے تو دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے ہم سب ایک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جو کرفیو کہا جا رہا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. اور اگر تھوڑا بہت تکلیف اٹھانی بھی پڑے لاہور والوں کو، انہیں اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا. پاکستان کا فائدہ، اور اسی سے یقیناً ایک پہلا قدم ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں بحالی کا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.